अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाज़रीन, इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मुल्क में जमहूरियत जिसे कहते हैं, ये कहा जाता है कि जमहूरियत में आवाम वक्त की हुकूमत को मुंतखब करती है, और इसका दूसरा अगर अपोजिट साइड में चले जाएंगे तो बिल्कुल बरक्स अगर जाएंगे तो वो होती है आमिराना हुकूमत, जहाँ पे आवाम के इख्तियारात बिल्कुल सलब कर लिए जाते हैं या उनके पास कोई इख्तियार ही नहीं होता। तीसरा एक टर्म आ रहा है जो आजकल ज़ेर बहस है, वो ये है कि जमहूरी आमिराना हुकूमत। इसमें होता ये कि मेजॉरिटी जो होती है मुल्क की, वो अगरचे के जमहूरी अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजारती है, लेकिन अक़लियतों को ख़ास तौर पे ज़ोर और ज़बरदस्ती पे या ताकत के ज़ोर पे जमहूरी जो भी अमल होता है उसमें उनको लाजमी तौर पे शिरकत करने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता है। और अब हमारे मुल्क में जो हो रहा है उसका आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुल्क में हमारे पास जमहूरियत है या आमिराना हुकूमत है, या जमहूरी और आमिराना हुकूमत के बीच की कोई हुकूमत यहाँ पे चल रही है। इसलिए कि ऐसा लग रहा है कि अगर देखेंगे तो अक़लियतें हुकूमत के पास अब बिल्कुल, या मैं ये कहूँगा कि अक़लियतें ख़ास तौर पर जो हिंदुस्तान की अक़लियतें हैं वो हुकूमत से कुछ आस भी अब नहीं रखे हैं, जो अगरचे कि मुल्क की तबीयत के लिए या मुल्क के हालात के लिए या मुल्क की सेहत के लिए ये चीज़ ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम ख़ास तौर पे अक़लियतें मौजूदा जो हुकूमत है उससे कोई आस भी नहीं रखें। शायद इसलिए कि जो मशहूर गज़ल थी एक कि मेरा क़ातिल ही मेरा मुनसिफ़ है, मेरा क़ातिल ही मेरा मुनसिफ़ है, क्या मेरे हक़ में फ़ैसला देगा। शायद इसीलिए भी अक़लियतें ये सोच के मरकज़ी हुकूमत से अपना भरोसा जो एतमाद उस पर होना चाहिए था वो ख़त्म कर दिए हैं। अगर देखेंगे तो अक़लियतें कौन हैं, अक़लियतों में बहुत बड़ा हिस्सा मुसलमानों का है, क्रिश्चियंस का है, सिख का है, बुद्धिस्ट का है, पारसी का है और जैन का है। ये सब लोग ऐसा लग रहा है जो भरोसा होना चाहिए नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का उस पे उठा दिए हैं। ये सब तबक़ात जो है मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, सिख, पारसी, ये पूरा हिंदुस्तान की आबादी का तकरीबन 18.8% या 19%, एक राउंड फिगर के तौर पर अगर देखेंगे तो ये लोग 18.8% है। ऐसा लग रहा है कि फ़िल वक़्त हुकूमत से नाउम्मीद हो गए हैं। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के ताल्लुक़ से ये कहा जाता है कि नेशनल माइनॉरिटी कमीशन 17 मई 1993 को क़ायम हुआ था ताकि मुल्क की अक़लियतों पर होने वाले जुल्म व ज़्यादती को एक दस्तूरी इदारा ऐसा बनाए थे जिससे कि वो रुजू हो सकते और इंसाफ की मांग कर सकते हैं। लेकिन एदाद व शुमार अगर देखेंगे तो 2019 से 2020 के बीच में एक साल में माइनॉरिटी कमीशन को सिर्फ 1670 शिकायतें वसूल हुए हैं। 25 करोड़ की आबादी अक़लियतों पे मुहित है, लेकिन सिर्फ 1670 शिकायतें वसूल हुए हैं। ये पूरे हिंदुस्तान भर से हैं, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या हो रहा है। इसी में अगर हम देखेंगे तो ज़्यादातर लोग, ख़ास तौर पे मुसलमान, जिनके साथ जायज़, नाजायज़, नाइंसाफ़ी ऐसी जो शिकायतें होते हैं ख़ास तौर पे मुसलमानों के साथ ही ज़्यादा होते हैं। या ये भी हो सकता है कि हम माइनॉरिटी कमीशन की क़ानून से वाकिफ़ नहीं है, या हम ख़ुद क़ानून से वाकिफ़ नहीं होने की वजह से हम शिकायतें नहीं कर रहे हैं। ये भी एक मसला हो सकता है। इसीलिए हम पर जुल्म होता है क्योंकि हम क़ानून से वाकिफ़ नहीं हैं और किसका दरवाज़ा खटखटाना ये हमें नहीं मालूम। तो ऐसा लग रहा है कि जो इंसाफ की जो उम्मीद थी वो भी हम उसको भी भूल गए हैं। खैर, बहरहाल 1670 कंप्लेंट जो माइनॉरिटी कमीशन या नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को आए थे उसमें तकरीबन आधा हिस्सा 816 कंप्लेंट्स उत्तर प्रदेश रियासत से थे, और 1670 में ये भी कह दूं कि 1232 कंप्लेंट्स मुसलमानों ने किए थे, जो जुल्म ज़्यादती से यकीनन उसी पर ही मुसलमानों की शिकायत रहती है। और 129 कंप्लेंट्स क्रिश्चियंस किए थे, अगरचे के क्रिश्चियंस के लिए भी जो ज़िंदगी है उसको काफ़ी तंग करते चले जा रहे हैं। जब से भागवा हुकूमत आई है या 2014 से बकौल कंगना राणावत के आज़ादी मिलने के बाद से मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख लोग भी है तो परेशान हो गए हैं। 109 शिकायतें सिख बिरादरी से आए थे जो यही शिकायत करते रहे कि इनके साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है।
خیر اسی میں اگر دیکھیں گے تو 1019 شکایتیں لا اینڈ آرڈر سے متعلق تھے 1670 میں، اور 615 لا اینڈ آرڈر کی شکایتوں سے ان کا بھی تعلق یو پی سے تھا۔ خیر بہرحال ان سب چیزوں میں اگر دیکھیں گے تو ایک اور چیز یہ ہے کہ شکایتیں تو بہت ہے، مائنورٹی کمیشن سے ہم رجوع نہیں ہو رہے ہیں، جس سے کہ ہم کو پرابلم ہو رہا ہے، یقیناً ہم سہتے چلے جا رہے ہیں، اسی لیے بھی ہمارے پہ زیادہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ ایک سروے یہ آیا تھا کہ جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ خاص طور پہ مسلم طبقے کی بات یہ آئی تھی کہ 46% یا جو بھی مسلمانوں کی آبادی ہے، اگر مسلمانوں کی آبادی 18 کروڑ کے قریب جو بتائی جاتی ہے یا 20 کروڑ کے قریب بتائی جائے، کمیونسٹ پارٹیوں سے پوچھیں گے تو 20 کروڑ بتاتے ہیں، 20 کروڑ میں تقریباً 46% یا سمجھیے 10 کروڑ ایسے مسلمان ہیں جو سیلف ایمپلائڈ ہیں اربن ایریاز میں۔ مگر اربن ایریا میں مسلمانوں کی موجودگی سے آج کل بجرنگ دل کو بھی بہت تکلیف ہے، یا ہندو واہنی یا ہندو تنظیمیں، عرقانی رنگ کے جو جتنے بھی پارٹیز ہیں ان کو مسلمانوں سے تکلیف ہے، اور وہ مسلمانوں کو یقیناً ٹارگٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، ہر اعتبار سے کہیں نہ کہیں انہیں ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ 2014 میں اگر دیکھیں گے تو سب سے پہلے حملہ ہوا تھا جو چرم کی صنعت تھی، جو لیدر انڈسٹری جو مشہور تھی کانپور میں، یو پی میں خاص طور پہ اور مدراس میں، وہاں پہ انہیں ٹارگٹ کر کے آہستہ آہستہ ان کو ختم کر دیا جا رہا ہے۔ لیکن اب وہاں سے یہ بات نکل کے آ رہی ہے کہ گوشت کے دکانوں کو ٹارگٹ کرنا، آہستہ آہستہ اگر دیکھیں گے تو کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ نان ویجیٹیرین فوڈ ناٹ الاؤڈ، اونلی ویجیٹیرین فوڈ الاؤڈ ہے، اور اس میں اکثر ہمارے گوشت کی دکان زیادہ تر مسلم طبقے کے ہوتے ہیں، اسی لیے دکانوں کو بند کرنے کی ایک بات ہو رہی ہے۔ متھرا میں سپٹمبر اکتوبر کے مہینے میں، بلکہ اکتوبر کے مہینے میں میں کہوں گا کہ اکتوبر کے مہینے میں متھرا میں 2 مسلمانوں کو مارا پیٹا گیا، یہ گوشت کے معاملے پہ تھا۔ اس کے بعد اندور میں ہندو ایریا میں ایک مسلم چوڑی بیچنے والا وہاں پہ جاتا ہے تو اسے مار کر بھگا دیا گیا۔ اس کے بعد اسی اکتوبر کے مہینے میں اجین میں ایک پرانے سامان کا کاروبار کرنے والا تھا، اس کو زور اور زبردستی پہ جے شری رام بولنے کے لیے مجبور کیا گیا۔ یو پی کے تعلق سے تو ایسا ہے کہ یہ ایک عام بات ہو گئی ہے۔ یو پی میں ایک ٹانگے والے کو روک کر پاکستان مرد آباد کہنے لگایا گیا، اگرچہ کہ ہندوستان میں رہ رہا لیکن پاکستان کو لے کر وہاں پہ بہت زیادہ ہو، تو پاکستان مرد آباد کہنے کی بات آئی تھی۔ اور ایک واقعہ یہ ہوا تھا کہ متھرا میں ایک مسلم ڈوسا فروخت کرنے والے کی دکان تھی، جس کا دکان کا نام تھا شری ناتھ ڈوسا۔ اس کو مجبور کیا گیا تاکہ شری ناتھ تم نام نہیں رکھ سکتے، نام بدلو، اور اس کو مجبور کر کے نام بدلایا گیا۔ خیر بہرحال آج NSSO کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ ہندوستان میں سب سے کمزور ہر اعتبار سے، چاہے وہ معاشی اعتبار سے ہو یا طاقت کے اعتبار سے وہ ہو، سب سے نیچے مسلمان ہیں، اس کے اوپر دلت ہے، اس کے بعد تو دوسرے طبقے آتے ہیں جو اوپر آ جاتے ہیں۔ ایک کمیونل رائٹ ہوتا ہے اور مسلمان کا گھر، دکان، ہر چیز کو راکھ کر دیا جاتا ہے۔ کووڈ آیا تو مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے یہ کہا گیا کہ میوہ فروش ہوتے ہیں مسلم، وہ بھی زیادہ تر مسلمانوں کی دکان ہوتی ہے، تو میوہ فروش بھی آج کل کووڈ پھیلانے والوں میں بہت زیادہ آگے ہیں۔ تو اس قسم سے ایک دہشت اور انسیکیورٹی کو بڑھاوا دینے کا ایک مقصد نظر آ رہا ہے۔ یہ پورے عرقانی قسم کی جو تنظیمیں ہیں یا ہندوتوا تنظیمیں ہیں، ان کے طرف سے یہ ہو رہا ہے۔ کبھی مسلمان سے کاروبار نہیں کرنے کی اپیل کی جاتی ہے تو مسلمانوں کو بائیکاٹ کرنے کی بھی ایک اپیل کرتے ہیں۔ اگرچہ کہ 1980 سے 2019 کے بیچ میں جو تعداد پارلیمنٹ میں مسلم پارلیمنٹیرینز کی ہوتی تھی وہ 75% کم ہو گئی ہے۔ 543 کی ممبر آف پارلیمنٹس میں صرف 25% مسلمان ہی الیکٹ ہو کے جا رہے ہیں۔ 75%، اگرچہ کہ یہ تعداد زیادہ ہوتی تھی، وہ اب 3 حصے کم ہو گئے ہیں اور صرف ایک حصہ باقی رہ گیا ہے۔ کبھی بھی آپ دیکھیں گے تو پارلیمنٹ میں 20 سے 40 کے بیچ میں ہی مسلمان وہاں پہ آپ کو ملتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی مسلمان کو ہر اعتبار سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اب اگر دیکھیں گے تو مسلمان کو کبھی، خاص طور پہ جب یو پی کے الیکشن آتا ہے تو مسلمانوں کو کبھی لفظ جہاد کے نام پہ مسلمانوں کا نام لیا جاتا ہے۔ اب کرونا آنے کے بعد سے کرونا جہاد کے نام سے لیا جا رہا ہے تاکہ ہم کرونا پھیلا رہے ہیں۔ اس کے بعد لینڈ جہاد کا نام آیا تھا، قبرستان کو لے کر یا
لینڈ مافیا کو لے کر اس طرح لے کے گیا تھا، لیکن اب جو فی الوقت موجودہ ملک میں جو ہوا چل رہی ہے وہ ہوا چل رہی ہے ڈرگز کی، گانجے کی، کوکین کی، یہ جتنے بھی چیزیں چل رہے ہیں اس میں اگرچہ کہ وہ آتا ہے اڈانی کے پورٹ پر، لیکن ڈسٹریبیوٹ کرنے کے طور پہ جو گھٹتا ہے وہاں پہ مسلمان گھٹنے سے اب ایک نیا نام دیا جا رہا ہے کہ ڈرگز جہاد بھی مسلمان یہاں پہ لا رہا ہے تاکہ نوجوان ہندو بھائیوں کو ڈرگز کی لعنت میں مبتلا کرنا۔ تو بہرحال ایسے سب حالات ایسے چل رہے ہیں کہ مسلمان میں کہیں نہ کہیں ہر ایک کو ایسا لگ رہا ہے کہ ترپ کا پتہ جو ہے وہ مسلمان ہے، مسلمان کو بتاؤ، ہندوؤں کو ڈراؤ اور ووٹ بٹور لو۔ فی الوقت نہ 15 لاکھ آتے، نہ وکاس آتا، نہ کسی قسم کی ترقی ہوتی، لیکن مسلمان کو بتا کر بیوقوف بنا کر کہیں نہ کہیں لوگوں کو اپنی طرف راغب کر کے ووٹ حاصل کرنے کی ایک بات ہو رہی ہے۔ اگرچہ کہ 400 روپے کا سلنڈر 1000 روپے ہو جاتا ہے اور 60 روپے کا پیٹرول 100 روپے ہو جاتا ہے، ڈالر جو 50 روپے تھا وہ جا کے 75 روپے پہنچ جاتا ہے، لیکن پھر بھی ترقی کی بات کوئی نہیں کر رہا ہے۔ مسلمانوں کے نام پہ لے کے ڈرانے کی ایک پوری سوچی سمجھی سازش ہو رہی ہے، جس میں کہ کس طرح مسلمان کو بتا کر ڈرایا جائے اور فی الوقت ووٹ بٹور کے حکومت اپنی قائم کی جائے۔ بہرحال الیکشن کا سیزن آ گیا ہے، یو پی میں فیبروری سے شروع ہوں گے، شاید 6-7 مرحلے میں الیکشن ہو سکتا ہے، تو اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں لے کے مسلمانوں کو پھر سے ایک نشان ملامت بنا کر ووٹ بٹورنے کی ایک کوشش ہو سکتی ہے۔ اب کرونا کا دوسرا سمٹم آیا ہے جسے اومیکرون کہا جا رہا ہے، بعض لوگ اسے او مائکرون بھی کہہ رہے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ کرونا کی نئی شکل کے طور پہ بہتر یہ ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر اپنائیں، اور جو ماسک کی جو کیفیت ہے یا ہاتھ دھونے کی کیفیت ہے، صرف ماسک کے طور پر ہی تلنگانہ حکومت نے یہ کہا ہے کہ تلنگانہ پولیس بغیر ماسک کے پھرنے والوں پہ 1000 روپے جرمانہ لگانے کی بات کی ہے، لیکن یہ جرمانہ اپنی جگہ ہے، لیکن احتیاط کرنا ہماری ذمہ داری ہے تاکہ کل کے دن کوئی ہم پر انگلی اٹھا کے کہیں یہ پھر یہ نہ کہہ دے کہ یہ کرونا جہاد میں پھر کرونا پھیلانے میں یہ لوگ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہم ہماری ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ماسک لگا کے پھریے۔ آگے چل کے کیا ہوتا ہے، فی الوقت کا جو ماحول ہے، لاک ڈاؤن کی بات آ رہی ہے، کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اومیکرون جو آنے والا جو وائرس ہے، نئی شکل جو بدلی ہوئی شکل ہے، یہ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اس پہ روک لگنا ضروری ہے۔ بہت ممکن ہے کہ آئندہ مہینے میں اسکول، کالج یا تعلیمی اداروں کو، یا ہو سکتا ہے کہ ورک فرام ہوم کی جو بات ہے اسے بھی اور بڑھاوا دے کر لوگوں کو تجارتی اداروں میں یا آفس آنے سے روکا جا سکتا ہے۔ خیر، ان سب حالات میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہماری ذمہ داری سے کام لیں تاکہ ہمارے طرف کسی کی انگلی نہ آئے۔ یہ سوچ کر ہی اگر ہم کام کریں گے تو یہ بہتر رہے گا۔ ہم حیدرآباد سے ایک پیغام دے سکتے ہیں کہ ہم یہاں کے مسلمان ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے ہم کرونا سے بچنے کے طور پہ ہوں یا کسی اور معاملے میں ہوں، ہم ایک سچے مسلمان بن کے اگر یہ ترغیب دیتے ہیں یا یہ پیغام یہاں سے دیتے ہیں تو یہ پورے ہندوستان میں پھیلتا ہے۔ ویسے بھی اگر دیکھیں تو حیدرآباد ایسی جگہ ہے جہاں پہ بڑے سے بڑا ادارہ بھی حیدرآباد میں پہلی برانچ حیدرآباد میں قائم کرتا ہے، اور اگر حیدرآباد میں وہ کامیاب ہوتا ہے تو پھر وہ سارے ہندوستان میں اپنے کاروبار کو ترقی دے کر، وسعت دے کر وہاں پورے ہندوستان میں پھیلاتا ہے۔ تو یہاں سے ہم ہماری ذمہ داری کو لے کر پورے ہندوستان بھر کے مسلمانوں کو، بلکہ ہندوستان بھر کے ہندوستانیوں کو یہ پیغام دیں گے کہ ہم بھی کرونا سے بچنے کے لیے بہت ذمہ داری سے کام کرتے ہیں اور ماسک لگا کر چلتے پھرتے ہیں۔ خیر، ان سب باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہاں پہ آپ سے رخصت لیتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔